अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। मार्का हक में शानदार कामयाबी के बाद आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया गया और मनाया जा रहा है। और दिन का आगाज़ हमने देखा कि वफाकी दारुल हुकूमत और सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी से हुआ। जो दुआया तकारीब हैं वो मसाजिद के अंदर वो भी मुनक्किद की गई और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने यह पैगाम दिया कि इतने बड़ी तादाद, यानी जो हमसे काफ़ी गुना बड़ा दुश्मन है, चंद ही घंटों के अंदर उसे घुटने टेकने पड़े। अब ये तो बात हो गई यौम तशक्कुर की, लेकिन इसके साथ साथ बात यह है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंगबंदी हुई है, जिसका इसहाक डार साहब कहते हैं कि DGMOs की बातचीत भी हुई, 3 मरतबा हो चुकी है, 18 तक इसकी तौसी की गई है। लेकिन जो आगे के मराहिल हैं उसमें पाकिस्तान का अगर आप नज़रिया देखें तो पाकिस्तान जो है वो बड़ा पॉजिटिव अप्रोच से आगे बढ़ रहा है। अभी कुछ रोज़ कबल ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम अमन और जंग दोनों के लिए तैयार हैं, लेकिन ये चॉइस आपकी यानी भारत की है। अब बात करते हैं इस फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच के हवाले से कि पाकिस्तान तो चाहता है कि बिल्कुल डायलॉग होना चाहिए, तमाम तस्फिया तलब मसाइल पर एक जामे मज़ाकरात होना ज़रूरी हैं, लेकिन क्या भारत इस मज़ाकरात के लिए तैयार है या फिर बज़ाहिर तौर पर अपनी हज़ीमत उठाने के बाद, शिकस्त खोरदा होने के बाद वो अपनी अवाम के सामने उनकी कंजम्पशन के लिए ये कहता है कि डायलॉग मुमकिन नहीं या डायलॉग होंगे ही नहीं। इसी पर बात करते हैं। इन फोकस है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। खुर्रम साहब, क्या लगता है आपको, आपके सामने भारतीय मीडिया की भी बयानात हैं, उनकी जो हुकूमती तर्जुमान हैं उनकी भी बयानात सामने आ रहे हैं, यूं लगता है कि भारत या तो वाकई डायलॉग के लिए तैयार नहीं है या फिर वो अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए कम अज कम ये एक पोस्चरिंग कर रहा है कि किसी किस्म का कोई डायलॉग नहीं होगा। जी, इसमें सदर ट्रंप ने अपने जो बयानात और ट्वीट्स हैं उसमें हिंदुस्तान की जो पोजीशन थी उसके 3 सतून जो है वो पाश पाश कर दी हैं। पहले ट्वीट में उन्होंने लफ्ज मीडिएट का इस्तेमाल किया, जो सालसी का लफ्ज है, क्योंकि हिंदुस्तान तो 1972 से कह रहा है कि हम तो सालसी नहीं चाहते। उन्होंने कहा जब हमने सालसी करवाई है और उन्होंने उसका नतीजा भी दिखाया। फिर उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में कश्मीर का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल कर दिया कि कश्मीर को मैं हल करना चाहता हूं। तो वहां भी हिंदुस्तान तो 2019 के बाद से कहता है कि कश्मीर का टॉपिक तो बंद हो गया, अब तो सिर्फ जो आजाद जम्मू कश्मीर है उसके ऊपर बात हो सकती है। तीसरा जो इशू था जिसके ऊपर अगेन उनको हुआ कि सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान को बराबर ट्रीट किया अपनी जो तकरीर थी उनकी रियाद में जी। तो लिहाजा वहां जो है कि ये तीनों चीजें जो थी, जो हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी में बहुत अरसे से उनकी जो एक रऊनत है और उनका एक उसमें जो मैं यही कहूंगा कि जो उनका जो गरूर और तकब्बुर है उसकी वजह से जो मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब सदर ट्रंप ने ये इंदिया दे दिया। पाकिस्तान के सामने एक दरवाजा ये खुला है कि वो इस सारे मामले को अमेरिका की ने जो ऑफर की है उसको इस्तेमाल करे, लेकिन हमें इसके लिए बहुत सफारती मेहनत और बहुत एक तख्लीकी सफारतकारी दरकार होगी, क्योंकि हिंदुस्तान जो है अगरचे उसको अस्करी महाज पर बहुत बड़ी पसपाई हुई है और शिकस्त हुई है, लेकिन वहां जो नफरत मुसलमानों के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ जो कि इस वक्त की वहां की जो हुक्मरान जमात BJP का जो सियासी बुनियादी नफरत है वो तो अपनी जगह पर कायम है। तो लिहाजा ये अगर सीज फायर होता भी है, इस सीज फायर में पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मकसद मेरी नजर में होना चाहिए वो यही है कि फौरी तौर पे हिंदुस्तान जो है इंडस वाटर ट्रीटी में वापस जाए, क्योंकि अगर ये हिंदुस्तान वापस नहीं जाता तो फिर 6 से 10 साल के बाद एक और जंग होगी, खुदा ना खास्ता, लेकिन ये कि वो उसका चांस बढ़ जाएगा। दूसरा ये है कि हिंदुस्तान का जो असूल इन्होंने जो कहा कि हमारा असूल ये है कि दुनिया को ये बताना है कि ये बदमाशी का असूल है कि आपके अंदर कोई दहशतगर्दी का वाकया हो और आप बगैर तफ्तीश किए, बगैर कोई एविडेंस दिए आप अपने जो है हमसाया जौहरी ताकत मुल्क के ऊपर मिसाइल फेंकना शुरू कर दें। ये तो नाकाबिले कबूल है दुनिया में, जो इंटरनेशनल जो सिस्टम है, इंटरनेशनल जो प्रैक्टिसेस है, ये 2 चीजें फौरी हैं। उसके बाद कश्मीर का मामला जो है वो अपनी जगह पर कायम है। लेकिन अगर ये सीज फायर हो भी जाता है तो मेरे ख्याल में जो असल में हिंदुत्व की तरफ से पाकिस्तान पर हमला आएगा वो अस्करी नहीं होगा,
وہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی صورت میں. لیکن خرم صاحب آپ نے جو کہا نا کہ یہ جو دو ایشوز ہیں ان کو تو فوری طور پر حل کرنا ضروری ہے، ورنہ خدا نخواستہ ایک اور جنگ کچھ سالوں بعد ہو سکتی ہے. لیکن آپ نے جے شنکر صاحب کا یہ اسٹیٹمنٹ سنا ہوگا جس میں انہوں نے کہا کہ سندھ طاس معاہدہ معطل ہے اور معطل رہے گا. یعنی بھارت نے یہ ایک مائنڈ میک اپ کر لیا ہے کہ وین اٹ کمز ٹو انڈس واٹر ٹریٹیز وہ ایک یک طرفہ فیصلے سے ہی آگے بڑھیں گے، جبکہ پاکستان یہ کہہ چکا ہے کہ اٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز این ایکٹ آف وار. تو مجھے یہ بتائیے کہ اب ہم جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے اور کمال سفارتکاری کے ذریعے کس طرح سے ہم امریکہ جو کہ ایک ثالث کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے اس کے ساتھ مل کر کے کم از کم فوری طور پر اس کا حل نکال سکتے ہیں؟ جی حل ہم نے یہ نکالنا ہے کہ ہمیں ہندوستان کو بے نقاب کرنا ہے دنیا کے سامنے بطور ایک دہشت گرد ریاست، ایک بدماش، یعنی انگریزی کا لفظ ہے روگ سٹیٹ، اس کے ذریعے جو پاکستان میں دہشت گردی بھی کرواتا ہے، دہشت گردی کو فائنانس کرتا ہے، جو کہ خود ہندوستان نے اس بات کا اعتراف کیا ہوا اپنے جرم کا کہ وہ پاکستان میں بقول انہوں نے 22 پاکستانیوں کا قتل کیا ہے یہاں پاکستان میں، جس طرح انہوں نے امریکہ اور کینیڈا میں قتل کیا ہے. اور جو آخری اس میں پوائنٹ ہے روگ سٹیٹ کا کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو، پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا دنیا میں یہ ناقابل قبول ہے، کیونکہ پانی ایک تہذیبی ورثہ ہے جس سے پوری تہذیبیں جو ہیں، مثلا انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے، انڈس بیسن جو ہے پوری ایک تہذیب ہے. تو لہذا وہاں جو ہے اگر آپ اس کو، پاکستان نے درست طور پر کہا کہ جی اگر آپ اس کو پانی کو روکنے کی کوشش کریں، جو کہ ابھی تک انہوں نے ایک چند دن کی تھی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے، تو اسی لیے اس کو حل کرنا کہ اگر اگلے 6 سے 10 سال میں ہندوستان جو ہے یہ صلاحیت حاصل کر لیتا ہے جو آج اس کو حاصل نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے مغربی دریاؤں کا پانی روک سکے، تو پھر جو ہے وہ پانی پر پاکستان درست طور پر جنگ کرے گا. اور دوسرا یہ کہ انڈس واٹر ٹریٹی میں ہندوستان کو یہ بھی ایکسپوز کرنا ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ سسپینڈڈ ہے تو پھر پاکستان مشرقی دریاؤں میں سے اپنا حق مانگے گا، جو آج اس وقت ہندوستان جو ہے اس میں ایک قطرہ بھی ہمیں دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اگر انڈس واٹر ٹریٹی کھلتی ہے تو ہم جو ہے ہم کہیں گے جی ہمارا پانی کہاں ہے، ستلج، بیاس اور راوی کا ہمارا حصہ 10 ملین ایکڑ فیٹ بنتا ہے وہ ہمیں دیں. تو لہذا ہندوستان کے اوپر جو ہے جو الحمدللہ اس مارکہ حق کے نتیجے میں پاکستان کے اندر بین الاقوامی طور پر بھی اور پاکستان کے اندر بھی جو ایک نیا اعتماد پیدا ہوا ہے، اس اعتماد کو لیوریج کرنا ہے بین الاقوامی اداروں میں بھی، بین الاقوامی فورمز پر بھی اور بائی لیٹرل بھی، کہ ہندوستان جو روگ سٹیٹ کا کردار ادا کر رہا ہے اس کا ہمیں ہاتھ روکنا ہے، ورنہ ایک جنگ ہوگی. اس جنگ میں بھی ہندوستان نے بہت ہی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے براموس میزائل استعمال کیے جو کہ نیوکلیئر کیپیبل ہیں. اگر پاکستان نے اس کا جواب نہیں دیا تو دنیا کو یہ بتانا ہے کہ پاکستان امن پسند ملک ہے اور ہندوستان جو ہے مستقل معاملات کو مخدوش کرتا جا رہا ہے. اور دنیا کا کام ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس خطے میں جنگ نہ ہو اور پانی کی وجہ سے جو ہے وہ اپر انڈس بیسن متاثر نہ ہو، تو انہیں ہندوستان کا ہاتھ روکنا پڑے گا. جو انہوں نے پارٹنر بنا کر رکھا ہوا ہے ان کا پارٹنر جو ہے وہ بہت ہی غیر ذمہ دار بین الاقوامی شہری. تو خرم دستگیر صاحب، جو مارکو روبیو صاحب نے کہا، ٹویٹ تھی جس کے اندر انہوں نے یہ لکھا تھا کہ فی الحال یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے اور اس کے بعد ایک نیوٹرل وینیو کے اوپر براڈر سیٹ آف ایشوز کے اوپر نیگوسیشنز ہوں گی. اس وقت فی الحال تو معاملہ لگ رہا ہے کہ بڑا سست روی کا شکار ہے. ٹھیک ہے 3 مرتبہ ڈی جی ایم اوز میں آپس میں بات ہو گئی، 18 تک بھی یہ جنگ بندی ہے، اس کے بعد دوبارہ شاید وہ بات کریں گے، لیکن لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ اگلے جو مراحل ہیں اس کا آغاز کب ہوگا؟ جی ابھی تو جس وقت ہم آج بات کر رہے ہیں اس میں تو ابھی اس کی کوئی واضح انڈیکیشن نہیں ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آج برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی اسلام آباد تشریف لائے ہیں، تو ان کی جو گفتگو ہوگی غالباً چونکہ وہ مغرب کے ایک مؤثر ملک کے وزیر خارجہ ہیں، ان سے جو فارن منسٹر اسحاق ڈار کی گفتگو ہوگی میں غالباً اس سے شاید کوئی نتیجہ نکلے، کیونکہ وہ پھر جا کر جو ہے یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ کو بھی بریف کریں گے اور اگلا راستہ نکالیں گے. جو برطانیہ ہے چونکہ اس خطے کی نوآبادیاتی وہ پاور رہ چکا ہے، تو لہذا ان دونوں کے سے تعلقات ہیں، تو غالباً اس سے کوئی راستہ نکلے گا. لیکن پاکستان کے پاس بہت لمبا عرصہ نہیں ہے، اگلے
چند زیادہ سے زیادہ کوئی میں یہ سنتا ہوں 7 سے 8 ہفتے ہیں جس میں ہمیں اس بات کو دنیا کو باور کرانا ہے کہ اس دفعہ، اور یہ حقیقت ہے، پاکستان کی جو احتیاط کی وجہ سے جوہری جنگ نہیں ہوئی، ورنہ ہندوستان نے اس کا آغاز کر دیا تھا۔ جی یہ بات آپ نے بالکل درست کہی کہ روز اور تواتر سے اور پوری دنیا کے سامنے ہمیں ایز اے لیوریج اس کو یوز کرنا ہے جو کچھ بھارت نے کیا ہے۔ کمنگ ٹو جو ہمارے ہاں جو سابق سفارتکار ہیں، تھنک ٹینکس ہیں، ڈیفنس اینالسٹ ہیں، وہ بارہا یہ لکھ رہے ہیں خرم دستگیر صاحب کہ ہمیں بڑا چوکنا رہنا ہے، کیونکہ وہ اس سیز فائر کو سمجھتے ہیں کہ شاید وہ زیادہ نہ کنٹینیو ہو، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک تھوڑے عرصے کا پاز ہے، اور اس میں مودی جو ان کی پالیسی رہی ہے وہ کچھ نیا مس ایڈونچر پلان کر سکتی ہے۔ ڈو یو ریئلی تھنک کہ ہی کین اتنی ہزیمت اٹھانے کے بعد، اور جب بین الاقوامی طور پر اس وقت پاکستان کی، آپ نے بالکل درست فرمایا، اب اس کو پاکستان کو ذرا ایک مختلف نظر سے بھی دیکھا جا رہا ہے؟ جی لیکن دیکھیے جو اصل میں اب یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی جیسے کہتے ہیں اسکول یارڈ برال کا جو طریقہ کار مودی صاحب نے بنایا ہے۔ اب ان کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ ان کی ہزیمت جو ہے پاکستان کے جہاز وہ نہیں گرا سکتے، اصل میں تو ان کو یہ ہزیمت ہے، تو لہٰذا وہ اب اس کے لیے اس کا کوئی اور طریقہ استعمال کریں گے۔ پاکستان کا جو اینٹی ایئر کرافٹ یا ایئر ڈیفنس میکنزم ہے اس کو وہ تباہ نہیں کر سکتے۔ پاکستان نے اپنی جو ہوا میں الحمدللہ اپنی سپیریورٹی جو ہے وہ ثابت کی ہے، تو لہٰذا جس طرح میں نے کہا کہ میری نظر میں تو وہ اب بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے ذریعے پاکستان پر حملہ آور ہوں گے۔ شارٹ ٹرم میں میرے خیال میں وہ کوئی عسکری مس ایڈونچر نہیں کریں گے۔ ان کا یہ خیال تھا جس کا انہوں نے اپنی تقریر میں ذکر بھی کیا کہ جی وہ جو ہے جو آزاد جموں کشمیر ہے اس کی لائن پر کوئی کراس کریں گے، تو وہاں بھی پاکستان نے الحمدللہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے ان جو 7 سے 10 مئی کے حالات تھے اس میں پاکستان نے اپنی پوزیشن کو بہت اسٹرینگتھن کیا، اس میں بڑی توانائی اور طاقت آئی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ اب وہاں بھی ان کے لیے آسان نہیں ہے، اور جو ان کا یہ خیال تھا کہ وہ کوئی جہاز بھیج کر یا میزائل سٹرائک کر کے یہ کام کر لیں گے، تو میزائل سٹرائک تو اس دفعہ انہوں نے جس قسم کی ہیں، جیسا میں نے کہا ہم بالکل نیوکلیئر جنگ کے دہانے پر آ کر واپس گئے ہیں، تو لہٰذا وہاں پھر یہ ان کی کوشش یہ ہوگی کہ ایک سیز فائر ہو جائے۔ وہ انڈس واٹرز ٹریٹی کو وہ تو پوری کوشش کریں گے کہ وہ سسپینڈ ہی رہے تاکہ وہ اپنی جو ان کا دوسرا ایجنڈا ہے اس پر عمل درآمد کر سکیں، لیکن اصل ایشو یہی ہے کہ اگر ہم اپنی جو سارا آئی تھنک میری نظر میں آنے والے دنوں میں جو آئے گا ایکشن آئے گا ہندوستان کی طرف سے وہ مشرق میں نہیں مغرب کی طرف سے آئے گا۔ اور آپ نے دیکھا کہ بڑے عرصے کے بعد آج کے روز ہی جے شنکر صاحب کی باقاعدہ باضابطہ طور پر بات ہوئی ہے انٹرم فارن منسٹر آف افغانستان سے، امیر متقی صاحب سے، اور جی نہ صرف گفتگو ہوئی ہے بلکہ انہوں نے اس کا جو ہے وہ اشتہار لگایا، خود ٹویٹ کیا ہے کہ جی دیکھیں میری گفتگو ہوئی ہے، تو وہ پاکستان کو سگنل کر رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ آپ کو میری نظر میں تو انہوں نے یہی سگنل دیا کہ ہم آپ کو we will hurt you from the west۔ تو پاکستان نے جو ہے وہ جو ہے as I said اپنی جو مغربی سرحد ہے اس کو رینفورس کرتے، خاص طور پہ جو جنوبی افغانستان میں ہیلمند کے علاقے کی جو سرحد ہے اس کو پاکستان کو رینفورس کرنا ہوگا، اور آنے والے دنوں میں آئی تھنک جو زیادہ تھیٹر آف آپریشن اگر ہوگا تو وہ ویسٹ میں ہوگا، کیونکہ ایسٹ میں فوری طور پہ تو جس طرح انڈین ایئر فورس جو ہے وہ مفلوج ہوئی، جس طرح ان کی جو پیش رفت تھی ان کے جو فوجیوں کی آزاد جموں کشمیر میں اس کو نہ صرف ہم نے روکا بلکہ ہم نے ان کو بہت ایک منہ توڑ جواب بھی دیا ہے جو آنے والے دنوں میں ظاہر ہوگا، تو لہذا وہاں تو وہ جو ہے جو اوورٹ ملٹری ایکشن نہیں ہوگا، اب کوورٹ ٹیررزم ہو۔ بالکل آپ نے درست فرمایا۔ تو خرم دستگیر صاحب دیکھیں دنیا، بھارت جو کچھ بھی اس وقت کہے جا رہا ہے تو دنیا تو دیکھ رہی ہے، اور یہ عالمی برادری بھی دیکھ رہی ہے کہ رافیل گرنے کو وہ مانتے نہیں، F-16 کا وہ ایک ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، اور 2 روز قبل تو انہوں نے تابکاری کی پورے الزامات لگا دیے تھے کہ پاکستان سے لیکیج ہو رہی ہے، اور انہوں نے خدا نہ خواستہ ہمارے کسی نیوکلیئر کے جو اثاثے ہیں ان کو ہٹ کیا۔ تو دنیا بھی تو یہ دیکھ رہی ہے، آپ ڈیفنس اینالسٹ کو دیکھیں چاہے وہ جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے ہوں یا پھر خطے کے دیگر ممالک ہوں، انہیں سب نظر آ رہا ہے، آئیے اویک ہے۔ تو کیا مودی اور اس کی حکومت کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا
کہ جو جھوٹ ہے وہ تو بے نقاب ہو چکا ہے، تو اس سے وہ کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے، بلکہ ان کی اپنی پوزیشن اس پوری عالمی فورم پر مزید ویک ہوتی جائے گی۔ جی، ایک جو زمین کھینچی ہے دنیا نے مودی کے پیروں تلے، وہ یہی زمین کھینچی ہے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ ہندوستان جو کچھ بھی کہے گا، کیونکہ اس نے وہ مغرب کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے چائنا کے خلاف، اس کی ہر چیز جو ہے اسے بغیر چیک کیے مان لیا جائے گا۔ لیکن یہ چیز جو ہے یہ ثابت نہیں ہوئی، اور ہندوستان کی جتنے بھی کلیمز ہیں، چاہے وہ ریڈیشن کلیمز ہیں، انہوں نے بھی ایک وقت یہ بھی کلیم کیا کہ انہوں نے پاکستان کے جو جوہری اثاثے ہیں ان کو ہٹ کیا ہے، اس کو ڈیمیج کیا ہے، اور ہر قسم کی جو ہے وہ تو دیکھیں نا، کراچی شہر کو تباہ کر کے بیٹھ گئے تھے کراچی شہر۔ ہاں، تو لہٰذا وہاں جو ہے یہ بھی جو میں نے کہا کہ روگ سٹیٹ اور ایک غیر ذمہ دار جوہری طاقت کا جو کیس ہے پاکستان کا، وہ مضبوط ہو رہا ہے ہر اس واقعے سے، کہ جس کا آپ نے ذکر کیا جیسے ایکسپرٹ کا جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں، وہ کبھی بھی پاکستان کی دوست نہیں رہی خاتون، لیکن وہ بھی مجبور ہے کہنے پہ کہ ہندوستان کو اس دفعہ بہت بڑی ہزیمت اٹھانی پڑی ہے۔ تو یہ جو ان کا یہ خیال تھا کہ جی ہر چیز جو ہم کہیں گے اس کو مغربی اور مغرب کا میڈیا جو ہے وہ مان کے اس کا اشتہار لگانا شروع کر دے گا، اور جو کہ 2019 میں ہوا اس طرح۔ لیکن اب جب کہ پاکستان کے پاس ایک موقع ہے، وی آر ان دی اسینڈنٹ میڈیا کے فرنٹ پہ بھی، اور اوور آل ہم نے اپنی جو کیپیسٹی ظاہر کی ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو بہت ایگریسو طریقے سے، اگرچہ کوشش یہی ہوگی، ڈیوڈ لیمی بھی آئے ہوئے ہیں کہ جی اس کو جو ہے وہ فوری طور پہ تصفیہ تو اسی بات پر فوری ہونا چاہیے، جب اگر ہندوستان انڈس واٹرز ٹریٹی کو فوری طور پر جو ہے دوبارہ اس میں شامل نہیں ہوتا اور ایکٹیویٹ نہیں کرتا، تو پھر تو یہ تناؤ جو ہے یہ جاری رہے گا، کیونکہ آلریڈی آج پھر بھی خبر آئی کہ انہوں نے دریائے سندھ کے اوپر جو ان کا سیکشن ہے اس کے اوپر جو انہوں نے آج اسی طرح خبر اڑا دیتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم تو اس کے اوپر پروجیکٹ بنانے لگے۔ تو اگر اس قسم کے واقعات ہوتے رہیں گے تو دنیا کو یہی سمجھانا ہے کہ یہ جو دو جوہری طاقتیں ہیں، جس میں ایک ہندوستان انتہائی غیر ذمہ داری کا ثبوت دے چکا ہے، آپ نے روکنا ہے، ہم تو اپنا دفاع انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ جی، جیسے میں نے کہا نا ابتدا کے اندر کہ وزیر اعظم کی بڑی سٹرونگ سٹیٹمنٹ تھی جب وہ وزٹ کر رہے تھے، جوانوں سے مل رہے تھے، تو انہوں نے یہ بیان دیا کہ ہم امن کے لیے بھی تیار ہیں اور جنگ کے لیے بھی تیار ہیں، اب چوائس آپ کی اپنی ہے۔ آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی خرم دستگیر صاحب کہ کیونکہ اس پورے محاذ کے اوپر ایک طرف جب افواج پاکستان نے بھرپور طریقے سے ملک کا دفاع کیا، وہیں حکومت کی لیڈرشپ اور تمام تر جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، تمام جماعتوں کی بالشمول اپوزیشن جماعتوں کی، انہوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے، اور خصوصاً پاکستان تحریک انصاف جس کے سوشل میڈیا کو آپ سب لوگ بھی اور ہم سب کہتے تھے کہ جس طرح سے وہ بیہیو کرتا ہے، انہوں نے تو بہت زبردست پرفارم کیا۔ کیا سمجھتے کسی قسم کی کوئی سپیس کریٹ ہو رہی ہے تحریک انصاف کی؟ کیونکہ بیرسٹر گوہر صاحب جو چیئرمین ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ سیاسی سیز فائر ہونا چاہیے۔ دیکھیے، سیاسی سیز فائر ہے، مذاکرات کی میز سے وہ اٹھ کر گئے ہیں، ہم آج بھی وہاں بیٹھے ہیں۔ اب پی ٹی آئی کو باقاعدہ طور پر دعوت دی گئی کہ وہ ڈی جی آئی ایس پر کی بریفنگ جو پچھلے اتوار ہوئی تھی 4 تاریخ کو، اس میں وہ شامل ہوں، لیکن انہوں نے شامل ہونے سے انکار کر دیا، اور یہ کہنا کہ جی اے پی سی جو ہے وہ جب تک جو ہے بانی چیئرمین کو نہیں بلایا جائے گا تو اے پی سی میں بھی ہم نہیں آئیں گے۔ تو ان کو بھی اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں اگر ہمیں اپنے آئین کو اور جمہوریت کو آگے لے کر چلنا ہے تو اس کی جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جہاں اگر ان کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ پاکستان کے 31% عوام نے ان کو 8 فروری کو ووٹ دیے ہیں، تو اگر وہ اس کو تسلیم کروانا چاہتے ہیں تو پھر جو 69% ووٹ ان کو نہیں ملے ان کو انہیں تسلیم کرنا ہوگا، تب یہ آگے بڑھے گا۔ اور اگر وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے تو حکومت تو آج بھی مذاکرات کی میز پر بیٹھی ہے، آئے اور ہم سے بات کریں۔ تو انصار عباسی صاحب جو کہ ایک سینئر جرنلسٹ ہے، ان کی جانب سے آپ نے بھی وہ خبر پڑھی ہوگی جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جانب سے قومی اسمبلی کے فلور پر جو ایک قومی مذاکرات کی دعوت دی گئی وہ عمران خان صاحب نے قبول کر لی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں لیکن میڈیا کی چکوچون سے ذرا چھپ کر ہی ہوں۔ اس میں کتنی صداقت ہے؟ کیا واقعی کوئی مذاکرات ہونے کو ہیں؟ جی نہیں، میرے پاس عباس صاحب کی خبر کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے فی الحال کہ یہ کوئی اس میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے۔
جب ہوگی تو آپ نے دیکھا ہے کہ تحریک انصاف کی جو پچھلے 3 سال کی جو سوچ ہے اس میں کبھی بھی ٹھہراؤ نہیں رہا. ہمیشہ وہ تبدیل کرتے ہیں. ہر ہفتے جب کوئی مل کر آتا ہے تو وہ نئی پالیسی دے دیتا ہے. اور یہ جو آئی تھنک ایشو ہے کہ 3 سال انہیں جس طرح افواج پاکستان کے خلاف زہر اگلا ہے اور جس قسم کی انہوں نے غیر اخلاقی تصویریں لگائی ہیں اور 1971 کا واقعے کو جوڑا ہے اور چیف صاحب کی جو فیملی ان کی تصاویر جو غلط لگائی ہیں, ان کو اس کو دھونے کے لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ اب ان کو کنسسٹنٹلی اپنی میسجنگ کرنی پڑے گی کہ وہ اس آئینی بندوبست کا حصہ بن کر جو اصل فوکس ہے وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا جہاں 12 سال سے ان کی حکومت ہے وہاں کے رہنے والے میرے بھائیوں اور بہنوں کی زندگیاں بہتر کرنا شروع کریں بجائے یہ کہ مستقل سیاسی محاذ پر لڑتے رہیں. اوکے, بہت بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب میں حصہ لینے کے لیے. وقت ہوا ایک بریک کا. جب بریک سے واپس آئیں گے تو امریکی صدر جو کہ مشرق وسطیٰ کے دورے پر تھے انہوں نے پاکستان اور بھارت دونوں کا ذکر کیا اور پاکستان کی کئی بار تعریف بھی کی ہے. اس کو کس طرح سے امریکہ میں دیکھا جا رہا ہے اور امریکہ کا کیا مفاد ہے پاک بھارت تعلقات کو صحیح کرنے میں, اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہوں گے سابق مندوب جو مستقل تھے UN میں منیر اکرم صاحب اور سینئر سفارتکار ہیں, ان سے بات کریں گے رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ بریک. ویلکم بیک. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مشرق وسطیٰ کے دورے پر بار بار یہ کہتے رہے کہ پاک بھارت جو مسئلہ ہے وہ حل ہو گیا اور بہت ساری انہوں نے باتیں کی. پاکستان کا بھی شکریہ ادا کیا, بھارتی لیڈرشپ کا بھی کیا اور ٹریڈ کا بھی بار بار ذکر کیا. اسی سب پر بات کرتے ہیں کہ اس تمام تنازع کا حل کیا واقعی امریکہ نکال سکے گا اور کیا بھارت اس کی اجازت دے گا. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ان فوکس ہیں منیر اکرم صاحب, سینئر سفارتکار ہیں, فارمر امبیسڈر ٹو دا UN جو پاکستان کے مستقل مندوب تھے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. منیر اکرم صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو بیانات ہیں جس میں وہ کھانے پہ بھی بٹھانا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں تنازع حل ہو گیا اور بہت ساری باتیں انہوں نے کی ہیں, بڑے بیانات دیے ہیں. پاکستان تو ویلکم کرتا آیا ہے اور کیونکہ پاکستان تو تمام تصفیہ طلب مسائل کا حل چاہتا ہے, لیکن اگر آپ بھارت کو دیکھیں تو بھارت میں خاموشی بھی ہے اور ان کی پوسچرنگ ایسی ہے کہ there are not going to be any negotiation whatsoever. آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا بھارت اس بات کی اجازت دے گا کہ امریکی صدر اس پورے معاملے پر اور تمام تصفیہ طلب مسائل پر اس جنگ بندی کے بعد ان دونوں کو ٹیبل پر بٹھا کر ثالثی کا کردار ادا کر سکے؟ جی, میرے خیال میں آپ جیسے ہم سب جانتے ہیں امریکہ دنیا کی سب میں بڑی طاقت ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ان کی بہت اسٹرانگ پوزیشنز ہوتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی وہ کوشش کرتے ہیں کوئی مسئلے کو حل کرنے کے لیے تو اس میں جو لوگ ہیں انہوں نے شامل ہونا چاہیے. میرے خیال میں ہندوستان کو کافی مشکلات پیش آئیں گی اگر انہوں نے ٹرمپ صاحب کی جو خواہش ہے اس کی خلاف ورزی کی. وہ کافی پریشر میں آئیں گے. تو ہماری پوزیشن تو صحیح ہے, ہم نے سپورٹ کیا ہے, ہم پوری دنیا کو بتاتے جا رہے ہیں اور بتانا چاہیے کہ پوزیشنز کس طرح سے ایوالو ہو رہی ہیں. پاکستان کا پازیٹیو اپروچ ہے, ہندوستان کا نیگیٹو اپروچ ہے, اور ہم نے امریکہ نے جو آفر کیا ہے, جو ہمیں ایشورنسز دی گئی تھی سیز فائر کے وقت میں کہ پوائنٹس آف فرکشن ول بی ایڈریسڈ, تو ان پوائنٹس آف فرکشن کو ایڈریس کرنے کے لیے ابھی مذاکرات کی ضرورت ہے. اور سب میں جو امیجیٹ مسئلہ میرے نظر میں وہ جو انڈس واٹر ٹریٹی کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے اس کو امپلیمنٹیشن پہ لے آنا چاہیے, کیونکہ اس سے ہمیں نقصان بہت ہو سکتا ہے. لیکن منیر اکرم صاحب, جے شنکر صاحب تو بار بار یہ کہتے ہیں, ان کا بھی حالیہ بیان بھی ہے, وہ کہتے ہیں اس کو تو ابینس میں ہی رکھیں گے. سو یو سی, وہ تو ایسا لگتا ہے کہ بھارت تو ٹس سے مس نہیں ہو رہا, ان کی جو وہ اس قسم کی جو پالیسی ہے ہٹ دھرمی کی وہ جاری ہے, اور اٹ لکس لائک کہ وہ تو خیر نظر ہی آتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل لاز کی خلاف ورزی کرتے ہیں, ان کو اہمیت نہیں دیتے. تو اسی لیے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ہاؤ مچ the US can play a role in this. جی دیکھیں, US obviously اگر ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں تو ان کا جب دباؤ آئے گا ہندوستان پر وہ کافی وزنی ہوگا دباؤ, تو ان کو اس کو obviously اس کو رسپونڈ کرنا پڑے گا. اور ان کی اگر ڈیفائنس ہوگی ٹرمپ صدر کے ساتھ
تو اس کا کاسٹ ہوگا بائیلیٹرل ریلیشنز میں. تو وہ ان کو میرے خیال میں اس پہ دھیان دینا پڑے گا and they will have to respond. As far as other issues, ہماری صرف یعنی کہ ایک ون ٹریک نہیں ہے, ہمارے پاس دوسری ایونیوز بھی ہیں پریشر ڈالنے کی. پبلک ایونیوز ہیں, پبلک ڈپلومیسی ہے, سلامتی کونسل میں یہ مسئلہ اٹھ سکتا ہے. پھر آپ اگر انڈس واٹرز ٹریٹی کا اگر دیکھیں, جو خبر آپ نے شاید دیکھی ہوگی یا نہیں کہ چین نے کیا کیا ہے, انہوں نے بھی دھمکی دی ہے کہ اگر پانی آپ نے پاکستان کا پانی روکا ہے تو برہما پوترا کا جو پانی ہے اس کے اوپر بھی اثر آ سکتا ہے. آپ کچھ کلپس سوشل میڈیا میں, چائنیز سوشل میڈیا میں ہیں, وہ ذرا دیکھیں. تو میرے خیال میں ہندوستان اپنے آپ کو تو بہت طاقت سمجھتا ہے, پر اس کی جو کمزوریاں ہیں وہ بھی نظر آ رہی ہیں. اس پورے معاملے میں جو ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے ممالک نے پاکستان کا ساتھ دیا, کچھ نے خاموش رہ کر اور کچھ نے باضابطہ طور پر, لیکن بھارت کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے ٹرکی, آذربائیجان کے خلاف, ترکی کے خلاف جو اب آ رہے ہیں بیانات, اور یہ بھی سننے میں آیا کہ بہت ساری ایسے ٹرکی کی کمپنیز ہیں جو کہ ان کے گراؤنڈ سٹاف کو ہینڈل کرتی ہیں ایئرپورٹس کے اوپر, ان کی سیکیورٹی کلیئرنس جو ہے اس کو وہ روک رہے ہیں. یہ بھارت کیا جو کر کے دکھا رہا ہے, اس سے آپ کہاں سمجھتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل ایریا میں کس طرح سے ابھر کر اب سامنے آ رہا ہے ٹو دا ورلڈ؟ دیکھیں, بھارت اپنے آپ کو آئسولیٹ کر رہا ہے. اس قسم کی ایکشنز لینا, یہ چھوٹا پن جو ہے کہ یہ کمپنیز کو بند کر دیا, ہم نے یہ کیا وہ کیا, یہ چھوٹا پن ہے, یہ گریٹ پاور نہیں ہے. یہ گریٹ پاور کا بیہیویئر اس طرح سے نہیں ہوتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کریں گے اور اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں گے پوری دنیا سے. اگر انہوں نے ابھی امریکہ کی بات نہیں مانی, چین کی پوزیشن آپ لے لیں, وہ تو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں سپورٹ کرنے میں. پوری دنیا کہتی ہے کہ بھی مذاکرات کریں, مسئلے حل کریں. سب پوری دنیا کہتی ہے کہ انٹرنیشنل واٹر ٹریٹی کی آپ خلاف ورزی نہ کریں. تو اپنے آپ کو انہوں نے آئسولیٹ کر کے رکھا ہے, اور ان کا جو مقصد ہے وہ میرے خیال میں سب میں جو اہم ان کے لیے ہے وہ ان کی انٹرنل پبلک اوپینین ہے. اور اپنی پبلک, خود کی پبلک کو وہ ورگلا رہے ہیں جھوٹ بول کے کہ ہم نے یہ کر لیا, ہم نے وہ کر لیا, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. اب وہ بالکل جو جھوٹ ہے ان کی وہ ظاہر ہو جائے گی. اور دوسرا, یہ گریٹ ہندوستان ایک مڈل پاور ہے, گریٹ پاور نہیں ہے, اور وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کرے گا تو اس کا نقصان خود کو ہوگا ان کو. تو یہ جو اس وقت آپ نے جو ڈومیسٹک کنزمپشن کا ذکر کیا, جو کہ وہ اپنے مستقل غلط بیانی کر کے, جھوٹ بول کے, جھوٹا پروپیگنڈا چلا کر ابھی بھی اس کانفلکٹ کے بارے میں ان کے جید صحافی جن سے کبھی ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ they would be following this fake نیوز مشین جو کہ ان کے پوری نریندر مودی صاحب کی جانب سے چلائی گئی تھی, وہ ابھی بھی اس پر ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سیز فائر ہے اٹس جسٹ اے لٹل پاز, اور ہمیں پاکستان سے اور وہ ہمیں تواتر سے پروفائلنگ کر رہے ہیں کہ وی آر اے ٹیررسٹ اسٹیٹ, اور پتہ نہیں کیا کچھ نہیں وہ بول رہے, جو جے شنکر صاحب بھی کہتے ہیں. جی, وہ انہوں نے تو یہ کہنا ہے, پر جو حقیقت ہے کہ وہ جو 10 تاریخ کی رات کو انہوں نے سیز فائر مانگا ہے, جب ہمارا جو فائنل جو مسئلہ جو حل ہم نے اٹیک کیا تھا, and we unleashed our capabilities, ان کو سمجھ آ گئی کہ اس کے بعد میں یہ انکنٹرول ہو سکتا ہے. انہوں نے امریکنوں کو بتایا کہ ہم سیز فائر ماننے کے لیے تیار ہیں. امریکنوں نے ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم سیز فائر ماننے کے لیے تیار ہیں, بس شرط یہ ہے کہ یہ جو روٹ کازز ہیں, جو ایشوز ہیں, ان کو حل کرنا ہے. تو ہمیں ایشورنسز دی گئیں کہ یہ پوائنٹس آف فرکشن جو ہے ان کو ایڈریس کیا جائے گا. اور ٹرمپ صاحب نے کھل کے کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ مذاکرات ہوں, کشمیر کا مسئلہ حل ہو, دوسرے مسئلے جو ہیں وہ بھی حل ہوں.
تو ہم نے تو بالکل سچ بات کی ہے، اور جو سچ بات ہے وہ ظاہر ہو جائے گی، اور ہو جا رہی ہے آج کل۔ تو ہندوستان اپنے جھوٹ میں، اپنے کی سیلف ڈیلیوژن جو ہے ان کا، اس میں پکڑا گیا۔ منیر اکرم صاحب، یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک، ان فوکس ہیں سینئر سفارتکار منیر اکرم صاحب۔ یہ بتائیے کہ کیونکہ یو این کے اندر ایک پرماننٹ ممبر کے پرماننٹ سیٹ وہ چاہتے ہیں سیکورٹی کاؤنسل کے اندر انڈیا، اس پوری چیز کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جب سٹیٹ سپانسر ٹیررزم کے حوالے سے ثبوت سامنے ہیں؟ جو کچھ انہوں نے ابھی ایک بالکل فالس فلیگ آپریشن کے بعد ایک سوورن کنٹری پہ جس طرح سے انہوں نے میزائل داغنے کی کوشش کی، یعنی ہماری انٹیگریٹی کو چیلنج کرنے کی کوشش کی، اور اس کے علاوہ بھی جو ان کی پالیسی ہے آپ سمجھتے ہیں اسپیشلی پاکستان میں، بلوچستان میں جو یہ کچھ کرواتے ہیں، یہ سب کس طرح سے پاکستان پلے کر سکتا ہے ٹو دی انٹرنیشنل ارینا فار دیم ناٹ ٹو گیٹ دس پرماننٹ سیٹ؟ جی دیکھیں، پرماننٹ سیٹ تو ان کو ملنے بڑی مشکل ہے۔ ہم نے روک کے رکھا ہے، 20-25 سال ہو گئے یہ کوشش کرتے رہے ہیں، پر جیسے یہ واقعے سے ان کی جو امیج ہے اس پہ کافی دبا لگا ہے، اور اس لیے اب جب یہ آئیں گے سامنے اور کہیں گے ہمیں پرماننٹ سیٹ کے ہم لائق ہیں، تو لوگ یہی پوچھیں گے کہ بھئی آپ لائق ہیں، آپ نے کس طرح سے برتاؤ کیا، انٹرنیشنل لا کس طرح سے وائلیٹ کیا، آپ اتنی بڑی طاقت ہیں تو پاکستان نے آپ کو مار دیا، آپ کو مار پڑی ہے ایک مڈل پاور سے، آپ نے اگریشن کیا، اس کے باوجود آپ کو مار پڑی ہے۔ تو یہ دنیا میں پرسیپشنز جو ہیں ہندوستان کے بارے میں وہ کافی نیگیٹو ہوں گی اس واقعے کے بعد میں۔ تو ان کی جو خواہش ہے کہ ہم پرماننٹ ممبرز بن جائیں، اس پر کافی دبا لگا ہے، اور ان کو ڈپلومیٹک ریورسل ہوئی ہے، اور ہمارا کام جو ہے ان کو روکنے کے لیے وہ آسان ہو گیا ہے۔ تو منیر اکرم صاحب، اب ذرا میں صدر ٹرمپ کے حوالے سے ضرور بات کرنا چاہوں گی۔ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس پر کئی لوگ بہت کچھ کہتے آئے ہیں، اٹس پارٹ اینڈ پارسل، جس طرح سے یہاں پر اس کو ڈسکس بھی کیا جاتا ہے۔ اس وقت ایک حلقہ یہ بھی کہتا ہے کہ آخر امریکی صدر کا اس میں کیا، یا امریکہ کا کیا مفاد ہے، کیونکہ امریکہ اپنے مفاد کے لیے کام کرتا ہے۔ وائی آر دے سو انٹرسٹڈ، یا وائی از دی امریکن پریزیڈنٹ سو انٹرسٹڈ کہ پاکستان اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں وہ بالکل حل ہو جائیں، وہ ان کو ڈنر ٹیبل پہ لے کر آ جائیں، اور کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو جائے؟ جی، میرے خیال میں ان کا یہ جنرل اپروچ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں کہ وہ دنیا میں مانے جائیں کہ وہ پیس میکر ہیں۔ انہوں نے یوکرین کے جنگ میں بھی پیس بنانے کی کوشش کی، غزہ میں بھی کوشش کر رہے ہیں، سیریا میں جو ابھی انہوں نے آگے قدم لیا ہے، سینکشنز لفٹ کیے ہیں، ہوتھیز کے ساتھ سیز فائر کیا ہے، ایران کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ تو وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کی خواہش ہے کہ وہ مانے جائیں ایک پیس میکر ہیں، اور ان کی بلیف یہی نظر آتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر امن ہو تو پھر انٹرنیشنل ٹریڈ ہوگا، انٹرنیشنل کامرس ہوگا، جس میں سب کا فائدہ ہوگا، اور امریکہ کا بھی اس میں فائدہ ہوگا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، ان کی خود کی جو خواہش ہے، سیلف امیج ہے، اور جو ان کی فوکس ہے ٹریڈ اور کامرس کے اوپر، ان دو وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ امن ہو۔ اور یہ کامن سینس بھی ہے کہ اتنے دو طاقتیں ہیں جن کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں، وہ کیسے لڑائی کر سکتے ہیں؟ یہ دنیا کے لیے بہت خوفناک ہوگا اگر جنگ ہو گئی اور نیوکلیئر ویپنز کی طرف گئے، تو پوری دنیا کے لیے یہ بربادی ہوگی۔ تو اسی لیے سب کا انٹرسٹ ہے کہ یہ مسئلے حل ہوں، اور وی شوڈ ویلکم دا فیکٹ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے بڑی کامن سینس بات کی ہے کہ اس جنگ کو روکا جائے، جو مسئلے ہیں، جو فرکشن پوائنٹس وہ کہتے ہیں، یا جو آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت پاک امریکہ تعلقات کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ بیکاز 2021 آنورڈز یہ تھا کہ پاکستان کے تعلقات کچھ اتنے زیادہ نہیں ہیں، جب بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ بنے تھے، اور اس کے بعد اب اگر آپ دیکھتے ہیں آفٹر امریکی صدر جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ بنے ہیں، اس وقت کیا تعلقات ہیں پاکستان اور امریکہ کے؟ جی، میرے خیال میں ہماری یہ
اٹس اے گڈ اسٹارٹ کہ ان کے ساتھ ٹرمپ صاحب کے ساتھ ہماری جو شروع ہوئی ہے وہ صحیح اپروچ ہوئی ہے. ہم نے فوکس کیا کہ جی ہم تجارت، کامرس، انویسٹمنٹ ان چیزوں پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں اور امریکہ کے ساتھ ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں جہاں تک کہ وہ ہو سکتے ہیں. ہم کولیبریٹ کر سکتے ہیں ایشوز کے اوپر. تو آئی تھنک دے سی کہ ہماری طرف سے گڈ ول ہے اور وہ گڈ ول انہوں نے ابھی ریسیپروکیٹ کی ہے. تو ہم نے اس کو ویلکم کرنا ہے، اس کا فائدہ اٹھانا ہے اور تعلقات اچھے کرنے. پاکستان کے ماشاءاللہ تعلقات چین کے ساتھ بھی اچھے ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی اچھے ہیں. ہم نے اسی طرح سے اپنی پالیسیز کو صحیح راستے پہ رکھنا ہے اور پاکستان کا اسی میں فائدہ ہے. اوکے، دو تین چیزیں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی. مشرق وسطیٰ کا جو یہ دورہ رہا ہے اور اس میں بڑے امپورٹنٹ ڈیسیشنز لیے ہیں امریکی صدر نے، اناؤنسمنٹس امپورٹنٹ کی ہیں، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور تناظر ہے جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے اس وقت، کیونکہ انہوں نے فری زون کی بھی بات کی، ایک مرتبہ پھر دہرایا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم سیریا کی سینکشنز جو ہیں وہ ہٹا دینا، اسرائیل اس کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے؟ جی میرے خیال میں اسرائیلی جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ میرے نظر میں تو اتنے خوش نہیں ہوں گے جس طرح کے بیانات آئے ہیں اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے. پرٹیکولرلی جو ایران کے ساتھ اگر نارملائزیشن ہوتی ہے، یہ نیتن یاہو تو اس کے خلاف ہے، وہ تو وہاں جنگ لڑنا چاہتے ہیں، ایران کو مارنا چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ کافی ٹرمپ صاحب کے دورے میں کافی تبدیلی بتائی ہے امریکن فارن پالیسی اس ریجن میں. اب انہوں نے جیسے میں نے ذکر کیا سیریا پہ سینکشنز اٹھائی ہیں، ان کے ساتھ نارملائز کر رہے ہیں. اور دوسرا ہوتیز کے ساتھ انہوں نے ایک سیسیشن آف اٹیکس کیا ہے. ایران کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور کہنا ہے کہ کچھ پروگریس وہاں ہوا ہے. انڈیا پاکستان کی اس میں امن چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک میری نظر میں تو ایک نئی فارن پالیسی امریکہ کی نظر آ رہی ہے. اب یہ پتہ نہیں کتنی سکسیسفل ہوگی اور کہاں جائیں گے. غازہ اور اسرائیل کا جو مسئلہ ہے وہ بڑا مسئلہ ہے، وہ اتنا آسان نہیں ہوگا حل کرنے. پر اگر امریکہ نے اپنی زور لگایا تو کچھ نہ کچھ زیادہ بہتری ہو سکتی ہے. اوکے، بہت بہت شکریہ منیر اکرم صاحب پروگرام میں حصہ لینے کے لیے. یہاں پر وقت ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. اب بات کریں گے جو آج ہم نے دیکھا کہ بھارتی وزیر خارجہ کی بات بھی ہوئی ہے افغانستان میں، ہمارے ایسٹرن بارڈر پہ جو کچھ ہوا اور آج جس کا ہم یوم تشکر منا رہے ہیں، بڑے فخر سے منا رہے ہیں، کیونکہ بھارتی جارحیت کے خلاف جس طرح سے ہم نے منہ توڑ جواب دیا وہ سب کے سامنے، دنیا کے سامنے ہے، اور اب تو دنیا بھی اس کی بات کر رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ جیسے سب پاکستان میں کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی ویسٹرن سائڈ کو بھی دیکھنا ہوگا، کیونکہ بھارت اور خاص طور سے نریندر مودی کی جو پالیسی رہی ہے اس میں کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. اس پر بات کرتے ہیں. ان فوکس ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ صاحب، اسکالر بھی ہیں اور پیس اینڈ کانفلکٹ سٹڈیز کی مہارت بھی رکھتے ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بریگیڈیئر صاحب، یہ جو آج جے شنکر صاحب کی گفتگو ہوئی افغانستان کے انٹرم فارن منسٹر سے، اور یہ باضابطہ گفتگو اب ہوئی ہے، یعنی جو چینج آف گارڈ ہوا افغانستان میں اس کے بعد نہیں ہوئی تھی، تو کیا بھارت سگنل کر رہا ہے اور کیا بتانا چاہتا ہے؟ دیکھیے، بھارت کا یہ پرانی اسٹریٹجی ہے. یہ رائٹرز ہیں جیسے کہ اویناش پوری لال، اس کی کتاب ہے مائی اینیمیز اینیمی، تو جس نے بڑی کلیئرلی یہ بتایا کہ جو بھارت ہے وہ افغانستان کو استعمال کر کے اس کی سرزمین پہ ڈی اسٹیبلائزیشن کے لیے پاکستان میں شروع سے استعمال کرتا آیا ہے. اور اب یہ دیکھیے جے شنکر صاحب تو اس گینگ آف فور کا حصہ ہے نا، امیت شاہ، راج ناتھ، یہ اور اجیت دوول، جو کہ رائٹ ونگ ہندوتوا آئیڈیالوجی، جو کہ بیسیکلی ہیٹ ڈریون اور ہیوبرس پروپیلڈ ہے. کیونکہ ہیوبرس وہ ایک
7 डेडली सिंस में ऐसा ना ग्रीक ट्रेजेडी में, तो ये उसका शिकार हो चुकी है वो हुकूमत। और एक न्यू नॉर्मल बनाना कि अगर दहशतगर्द कोई हमला करते हैं भारत के अंदर तो वो पाकिस्तान पे हमला करेगा, ये एक बहुत मजाका खेज उन्होंने इक्वेशन निकाली है। और इसी का तसलसल है। उन्होंने जो वॉर एम अपना दिया था पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट ने उनकी, वो ये था कि पाकिस्तान को एक रवायती जंग में इन्वॉल्व किया जाए, और उस जंग में जब पाकिस्तान को टू फ्रंट सिचुएशन से दो चार किया जाए, एक तरफ ईस्टर्न फ्रंट पे, दूसरी तरफ अफगानिस्तान, और वहां से जो उसके प्रॉक्सीज हैं, टीटीपी हो गया और बीएलए जो बलूचिस्तान में सरगर्म है, इनकी मदद से एक ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान को लाया जाए कि पाकिस्तान के रिस्पॉन्सेज जो हैं वो सैचुरेट हो जाएं, और पाकिस्तान बहुत जल्द दरख्वास्त करे आलमी क़ुव्वतों से मीडिएशन की फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ वीकनेस, और जब उस पोजीशन ऑफ वीकनेस से नेगोशिएटिंग टेबल पे जाए तो उससे वो कंसेशन एक्सट्रैक्ट करें जो एक क्लाइंट स्टेट बनाने के लिए पाकिस्तान को जरूरी। तो वो उनकी स्ट्रेटजी का ये तसलसल है। अब वहां तो उन्होंने चूंकि मुंह की खाई है, अब उनकी जाके सही हो रही है, और अब उसको किसी तरीके से कोई और रुख देने के लिए उन्होंने अब अफगानिस्तान से रुजू किया है। वो कोशिश करते रहेंगे पाकिस्तान को ये प्रॉक्सीज के जरिए, कोवर्ट एक्शंस के जरिए इन्वॉल्व रखें, क्योंकि उनके पुराने रॉ के एक ऑफिसर हैं अजय सानी, जब उनको बहुत बात उनको ग्रिल किया गया एक टॉक शो में, तो उन्होंने कहा देखिए ये जो डायरेक्ट अटैक वाला सिलसिला है अंडर अ न्यूक्लियर ओवरहैंग, ये तो एक नो गो था, हमें असल में पाकिस्तान को कोवर्ट एक्शन के जरिए डिस्टेबलाइज करना चाहिए था। अच्छा। और जयशंकर बिल्कुल वही कर रहा है वो। अच्छा, लेकिन अब मैं जरा अफगानिस्तान के हवाले से पहले आपसे पूछना चाहूंगी, मुझे ये बताइए कि इस पूरे जो तनाज़ा था पाकिस्तान और भारत के दरमियान, इसमें वो ममालिक जो शायद हमें लगता था हमें उस तरह से सपोर्ट ना करें, उन सब की सपोर्ट सामने आई। अब अफगानिस्तान को आपने इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में कहाँ देखा? न्यूट्रल? देखिए, अफगानिस्तान जैसे कि मैंने बताया कि उसका एक कैपेसिटी इशू है, इट्स नॉट अ नॉर्मल कंट्री। उसके पास इतनी सलाहियत नहीं है कि वो पाकिस्तान को ऐसी जंग में मुब्तला कर सके जिसमें जिस तरीके से भी ये डायरेक्ट एक रवायती जंग की तरफ पाकिस्तान इंडिया जा रहे थे, वो कोवर्ट उसकी सरजमीन पे जो भी एक्टर्स हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स, उनके जरिए वो समझते हैं कि किसी किस्म का वो लेवरेज हासिल कर सकते हैं। वो भी बड़ी मायोपी की एक सोच है, और पूरी अफगान अबूरी हुकूमत की ये सोच नहीं है, उसके अंदर धड़ेबंदी है। अच्छा। कंधारी कुछ और सोचते हैं, जो काबुल फैक्शन है उनका नजरिया कुछ और है। वो चाहते हैं कि दुनिया के साथ इंगेज करें, पाकिस्तान के साथ थोड़ा सा जाएं ताल्लुकात इम्प्रूव करना, क्योंकि ट्रेड कनेक्टिविटी और उससे एडवांटेज हो। मगर जो कंधारी सोच है वो नॉन स्टेट एक्टर्स जिस तरह टीटीपी हैं या बाकी हैं उनके साथ आइडियोलॉजिकली वाबस्ता, वो उनके लिए बहुत दारुगोशा रखते हैं। तो ये वजह थी, और अफगानिस्तान न्यूट्रल रहा है, उसमें कोई शक नहीं है, मगर उतना ही न्यूट्रल रहा है जितना कि वो एक डिस्टेबलाइज कंट्री हो सकता है। तो फिर ब्रिगेडियर साहब, क्योंकि अभी कुछ रोज कबल इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले हमने देखा कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो फॉरेन मिनिस्टर भी हैं सागदार साहब, उनकी बाकायदा वो अफगानिस्तान के दौरे पे भी गए थे, मुलाकात हुई थी, तो यूं लग रहा था कि जैसे कुछ मामलात जिस पोजीशन पे थे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन, उसमें थोड़ी सी एक बर्फ पिघलना शुरू हुई है। अब अगर इंडिया उस स्पेस को कैपिटलाइज करता है जो वैक्यूम हुआ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात जब सर्द मेहरी हुए, तो फिर ये तो हमारा नुकसान है। सो मूविंग फॉरवर्ड हमें क्या करना चाहिए ऑन आवर वेस्टर्न बॉर्डर और अपने वेस्टर्न नेबर के साथ? जी हाँ, बिल्कुल। इस स्टैंड ऑफ से पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इसमें एक तजारती थॉ हमें नजर आया था, क्योंकि पाकिस्तान ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे कुछ नरमी वो दिखाई, कुछ उसमें तेजी भी आई उस ट्रेड में। क्योंकि देखिए, ये ट्रेड, इकोनॉमिक लिंक और अफगानिस्तान की डिपेंडेंस हमारे पाकिस्तान की राहदारियों पे, उसकी बंदरगाह पे, ये बहुत ज्यादा है। उसको चाबहार को आप जितना मर्जी अहमियत दे लें, मगर उस पोर्ट की एक लिमिटेशन है। फिर अफगानिस्तान ये जानता है कि ईरान के साथ उनके ताल्लुकात कभी भी उतने अच्छे नहीं रहे जितने रवायती तौर पे ये पाकिस्तान के साथ उनका लिंग्विस्टिक लिंक भी है, और ज्योग्राफिकली भी ये हमारा जो राहदारियां हैं ये ज्यादा एक तो वक्त की बचत के लिहाज से, और दूसरा ये जो रिसोर्सेस की खपत के लिहाज से ये ज्यादा इकोनॉमिकल है, और वो उसको इन चीजों का पता है।
اور اب یہ میرا خیال ہے کہ یہ بھارت جو مرضی کرتا رہے، میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے جو دیرینہ ان کے ساتھ روابط ہیں، ڈسپائٹ ان کی جو آج کل مجبوریاں ہیں افغان عبوری حکومت کی، پاکستان کے خلاف کوئی اس قسم کا وہ ان کو کھل کھیلنے کی بھارت کو اجازت ملے گی جیسا کہ وہ چاہتے ہیں. یہ ممکن نہیں لگتا آپ کو؟ اچھا، آخر میں صرف ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گی بریگیڈیئر صاحب، جو کچھ اس وقت انڈین میڈیا میں نظر آ رہا ہے وہ بھی یہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بڑا چھوٹے عرصے کے لیے جنگ بندی ہوئی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ نہ جانے اور کیا کر دیں گے. آپ اس جنگ بندی کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ قائم رہتا دیکھ رہے ہیں کیونکہ امریکہ از پلئنگ اے رول نا، اور بھارت اب اور کچھ کر نہیں سکتا اس حوالے سے؟ اٹس اے نیگیٹو پیس، اور پازیٹیو پیس ہونا چاہیے. پازیٹیو پیس وہ ہوتا ہے کہ جنگ کے بنیادی جو اغراض و مقاصد ہیں وہ ختم ہو جائیں. فنڈامنٹل کاز ختم نہیں ہوا. اٹس اے ٹینوس پیس. اور پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے، پاکستان از سٹنگ پریٹی، اور جس طرح وہ چرچل کا مقولہ ہے نا کہ ان وار ریزولوشن، ان ڈیفیٹ ڈیفائنس، ان وکٹری میگنینیمٹی، اینڈ ان پیس گڈ ول. تو پاکستان آئی تھنک ان تمام مراحل پہ اس وقت اخلاقی ہائی گراؤنڈ پہ ہے. ڈپلومیٹکلی اس سے بہتر پاکستان کو سپورٹ نہیں ملی. ملیٹریلی پاکستان کا سٹاک بڑا بلند ہوا ہے، اور اس میں صرف یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو مودی کی تقریر ہے وہ ایک نیو نارمل اسٹیبلش کرنے کی ایک بہت خطرناک کوشش ہے. اس نے اپنی تقریر میں دو چیزیں کہی ہیں جس کی طرف آپ کو توجہ دینی ہوگی. ایک یہ کہ کوئی بھی حملہ ہوگا تو وہ پاکستان کے خلاف اس کے جو سپانسر ہوں گے دہشت گرد کے ہم کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں پہ کوئی دہشت گردی کی کارروائی ہوگی تو اس کو جواز بنا کے پاکستان کے خلاف اٹیک کریں گے. اور دوسرا اس نے کہا کہ آزاد جموں اینڈ کشمیر پہ بات ہوگی یا دہشت گردی کے مدعے پہ ہوگی، کشمیر پہ بات نہیں ہوگی اور ہم میڈیشن ایکسیپٹ نہیں کرتے. یہ بہت اہم چیزیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو فنڈامنٹل ہیوبرسٹک امپلس تھی وہ ختم نہیں ہوئی، قضیہ وہیں کا وہی ہے. اور بھارت کو چونکہ تصویراتی حلیف ہے. اب یہ کل کرسٹائن فیئر کا میں ایک ٹاک شو دیکھ رہا تھا تو اس نے ایک پتے کی بات کی کہ جو ہمارے جو بھارت کے اور پاکستان کا جو ری ہائفینیشن ہو گیا ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی. مگر اس پہ کچھ حلقے بھارت میں ناراض ہیں، مگر وہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ ہمارے بھارت کے جو تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ وہ تصویراتی ہیں، اسٹریٹجک ہیں، اور اس میں جو بیوروکریسی ہے امریکہ کی وہ بہت رول ادا کرتی ہے. کیونکہ صدر تو وہ چاہتے ہیں کہ جنگ ختم ہو اور دونوں ممالک آپس میں اچھے تعلقات ہوں. انہوں نے اسٹینڈ آفش ایک کردار ادا کیا ایک نیوٹرل آربیٹر کا. مگر نیچے جو بیوروکریسی ہے، ابھی جو اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ آ رہے ہیں وہ تھوڑے سے بھارت نواز مجھے لگتے ہیں. تو ہمیں کیئرفل رہنا ہوگا کیونکہ اس وقت بھارت ری گروپ کر کے یہ جو سب کی ہوئی ہے، جو خفت اٹھانی پڑی ہے، اس کا بدلہ لینے کا وہ ضرور کوشش کرے گا. کیونکہ ملیٹریلی وہ یہ بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے جو ان کے ساتھ یہ سانحہ ہو گیا ہے، اور اس کو بدلہ لینے کے لیے وہ ضرور کوشش کریں گے. اور ہمیں بہت کیئرفل رہ کے یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی. اپنی ڈپلومیسی کو خاص طور پہ یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی میں جو ہمارے ساتھ ابھی آگے لیگل جنگ ہے اس کی طرف ہمیں بڑا ایک اچھے ریسورسز کے ساتھ اور اسٹریٹجی کے ساتھ جانا ہوگا. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر راشد ولی جنجوعہ صاحب فار بینگ ود اس آن دی شو. کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.